अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शाज़मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। सो गाइस, जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, उसके अलावा एपी को लाइक करें, कमेंट करते अपनी राय का इजहार करें। आज होगी एपी, याशा और शावेज़ की शादी स्पेशल। वो लोग जो लोग रोमांस से एलर्जिक हैं, उन लोगों को मैं पहले ही अलर्ट कर देती हूँ कि अगर आप लोगों ने बाद में आप लोगों की वो नेक सी रूह जाग जाती है और आप लोगों ने सही तफसील पढ़ने के बाद जागती है और फिर कुछ इस तरह के मैसेज करते हैं कि जिसकी वजह से मेरा अपना दिमाग ख़राब हो जाता है, तो आप लोग बराए मेहरबानी आज के एपिसोड ना पढ़ें, या फिर पढ़ना चाहते हैं तो स्किप करके पढ़ लें। वैसे स्किप तो फिर आज की स्पेशल हैप्पी है, तो आप लोग ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पढ़ने के बाद आपकी वो नेक सी रूह जो जागती है वो अगर पहले जाग जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप लोग फिर आज की एपी को नहीं पढ़ेंगे और मेरा मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे, ताकि मैं जो नेक्स्ट एपिसोड लिखनी है वो अच्छे से लिख पाऊँगी। वो लोग जिन्होंने आज की एपी नहीं पढ़नी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा ये वाला जो यानी ये वाली शादी थी, ये नावल के अंदर ये बिल्कुल लास्ट वाली शादी है जो इतने धूमधाम से हुई है। इसके बाद तमाम शादियों का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ और एक शादी हो गई इसमें, लेकिन वो धूमधाम वाली नहीं है। जैसे नावल के स्टार्टिंग पे जो सबसे पहली शादी हुई थी वो हुई थी बुरहान एंड अंजिशा की, और वो बिल्कुल सिंपल तरह से हुई थी। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है नावल को स्टार्टिंग से, वो लोग जानते हैं उनकी शादी किन हालात में हुई। जो लास्ट वाली शादी है वो भी बिल्कुल उन्हीं हालात में होगी शायद। तो आप लोग बस ये अभी मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया आप लोगों को कि आप लोग समझ गए हैं क्या होने वाला है। 2021 से लेके 2024 का कहने को ये बहुत ही लंबा अरसा है, लेकिन कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। इसीलिए कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी होनी चाहिए वक्त गुजरते पता भी नहीं चलता। ये बहुत जल्द नावल हमसे बिछड़ जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए आ रहे हैं, कुछ लोग मेरे टिकटॉक अकाउंट से आ रहे हैं और कुछ लोग वैसे ही जो आहिस्ता आहिस्ता जान रहे हैं मेरे बारे में या नावल के बारे में कि एक भाई शाज़मीन नाम की कोई बंदी भी नावल लिखती है, तो वो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों से मैं माज़रत करती हूँ, क्योंकि नावल मैंने जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले फ़ेसबुक पे स्टार्ट किया था एंड देन वहाँ से मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। तो कुछ लोग यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो वहीं पे हैं अभी तक। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही हूँ कि सारा नावल यहाँ पे आ जाए, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जो स्टार्टिंग की मैंने यानी फर्स्ट पार्ट दिया था उसमें स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड हैं, आई थिंक 9 एपिसोड हैं, उनके ऊपर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हम आवाज़ के साथ सुनते हैं, या फिर उन्हें जैसे आउट ऑफ कंट्री है या कोई इंडिया का है तो उसे उर्दू नहीं आती, तो वो आवाज़ के साथ समझते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं उर्दू और हिंदी तकरीबन सेम सेम ही है लहजा, बस कुछ चेंजिंग होती है हम लोगों की, लेकिन वो लोग पढ़ते हैं। तो फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो पहली वाली 9 एपिसोड हैं वो भी मैं रिटन यानी कि आवाज़ के साथ रिकॉर्डिंग के साथ दूँ, तो फिर 3 हिस्से बन जाएंगे नावल के। और इंशाल्लाह जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों से मैं एक बार फिर से माज़रत करती हूँ, और इंशाल्लाह जल्दी से मैं सारा नावल यहीं पे शिफ्ट कर दूँगी। और अभी काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, तो जल्दी से हम आज की एपी को रीड करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से दोबारा आप लोगों को कह दूँ कि वो बाद वाले मैसेज करके मेरा दिमाग बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। जिन लोगों ने नहीं पढ़ना वो यहीं पे ना पढ़ें, और जिन लोगों ने पढ़ना है उन लोगों का मैं दिल से खुश आमदीद करती हूँ आज के एपिसोड में। और अभी मेरी आवाज़ की मुस्कुराहट से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की हैप्पी में क्या कुछ होगा। चलते हैं। शावेज़ और याशा बदल लोगों के बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हुए हैं, पढ़ने वाले जो इस नावल को पढ़ रहे हैं उन लोगों की नज़र में। हालांकि बाकी बेचारे एक साइड पे हो गए हैं, मुझे खुद भी समझ नहीं आई। अभी चलते हैं, जल्दी से एपी को स्टार्ट करते हैं। और जितनी मोहब्बत आप लोगों ने बाकी सब कपल्स को दी उतनी इन लोगों को भी दें, और इनसे जो आगे नए कपल बनेंगे उन्हें भी दें, क्योंकि बस चंद दिन का मेहमान है हमारे पास। और ये इस दफ़ा वाकई में सच्ची में चंद दिन का मेहमान है, क्योंकि बहुत कम सीन है इसके अभी जो रहते हैं, सिर्फ एक मेन सीन है और उसके अलावा कुछ छोटे मोटे सीन हैं। अभी स्टार्ट करते हैं नावल को। सज़ाए इश्क एपी नंबर 2 टू
5 written by Shazmin Mehdi. Iyasha Chavez special. काफ़ी वक्त हो रहा है, हमें निकलना चाहिए। आगा साईं ने वक़्त देखते बासिक सैदी और जरहान से इजाज़त चाही। जैसा आप कहें, बाकी रस्में हवेली जाकर करिएगा। रुखसती का वक़्त हो गया है। तमकिन, इयाशा को चादर ओढ़ दो। निसा ने शादात की बात सुनते कहा, जी ताई साईं। शावेज़ उठ गया था। भाभी, याशा ने तमकिन का हाथ थामा। क्या हुआ याशा? आप मम मेरे साथ चलें। मैं कैसे जाऊं याशा? यहाँ आंटी अंकल तुम्हारे भाइयों को मेरी ज़रूरत है। और हवेली वाले कौन सा अनजान है, सभी अपने। पप प्लीज़ मम, मुझे घबराहट हो रही है। वो घबराई सी बोली। क्या हुआ? अंजिशा करीब आई। याशा कह रही है मैं साथ जाऊं। क्या हुआ? अंशिशा करीब आई। याशा कह रही है मैं साथ जाऊं। क्यों याशा? मुझे घबराहट हो रही है। किससे? शावेज़ भाई से। तमकिन को मुहाफ़िज़ बनाकर ले जा रही हो? पर फ़ायदा नहीं तमकिन, यहाँ से कमरे के दरवाज़े तक तुम्हारे साथ होगी, मगर जानू सेज पर तुम्हें ही बैठना होगा। और अंजिशा मुस्कुराते उसे तंग करते बोली, भाभी पप प्लीज़। यशा मज़ीद घबरा उठी। तुम्हारे जाने के बाद जरहान भाई उदास होंगे, उन्हें तमकिन की ज़रूरत होगी गुड़िया। अंजिशा ने अब उसे समझाया। तमकिन कैसे जा सकती थी, यहाँ उसकी ज़रूरत थी। और हाँ, नमश और हैज़ल है ना वहाँ तुम्हारे पास? अंजिशा बच्चे कितना वक़्त है? और बस ताई साईं 2 मिनट, घबराओ नहीं। शावी लाला बहुत मोहब्बत करते तुमसे, उन्हें पता है उनकी बेगम बहुत नाजुक मिजाज है, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। याशा का चेहरा तेज़ी से गर्म हुआ था। आने वाले वक़्त का सोचते वो जी जान से कपकपा उठी। तमकिन अंजिशा की मदद से वो स्टेज से नीचे आई। ज़र याशा से मिल लो। सभी उससे मिल चुके थे, जबकि अचानक जरहान वहाँ से गायब था। अफनान उसे ढूंढते वहाँ आया तो वो ज़बत से सुर्ख आंखों से याशा की बचपन की तस्वीर के सामने खड़ा था, जहाँ उसके हाथों में छोटा सा खरगोश था। उसकी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई थी कि अपने घर जा रही थी। वक़्त कितनी तेज़ी से गुज़र जाता है। याशा अपने भाइयों का इंतज़ार कर रही है। जरहान आओ। अफनान, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अफनान मुस्कुराया हल्के से। तुम भी तो किसी की बेटी लेकर आए थे। ये वक़्त हर बाप भाई पर आता है। चलो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही। जरहान अपने आंसू साफ करते बढ़ा। याशा भाइयों। याशा जरहान के सीने से लग गई। आखिर वो वक़्त आन पहुंचा था जो हर माँ बाप के लिए तकलीफ़ दा होता है और सुकून भरा भी। याशा भाइयों के सीने से लगते सिसकने लगी, बल्कि सभी की आंखें नम थी, बहुत कोशिश के बावजूद भी। ज़र अपने आंसू रोक नहीं पाया था। ज़र हिम्मत करो, हम सब हैं वहाँ। याशा को बहू नहीं बेटी बना कर ले जा रहे हैं। शादात ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे तसल्ली दी। ज़र बच्चे, शाह ठीक कह रहा है, हम सब पूरी कोशिश करेंगे। याशा को वही मोहब्बत दें, वही माहौल दें जो यहाँ मिला। सिर्फ जगह बदले, अपनों की मोहब्बत ना। मुझे आप सब से यही उम्मीद है। निसा की बात पर जरहान कहते, याशा के सर पर बोसा देते अलग होते। गाड़ी के खुले दरवाजे
میں سے اسے اندر بٹھایا، جبکہ دوسری طرف سے گھوم کر آتے نمش بیٹھی تھی۔ شہزاد گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ شاویز فرنٹ پر بیٹھا تھا۔ پیچھے یاشا کے ساتھ نمش تھی جبکہ اشل اپنے چچا کی گود میں تھا۔ باقی سبھی بھی ملتے گاڑیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ رات ہونے کی وجہ سے آگے اور پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ وہ سبھی ایک ہی لائن میں زیدی حویلی سے نکلے تھے۔ زرناب کی آنکھیں نم تھیں، یاشا کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ شاویز بھائی، آپ کی ہی بیگم ہیں، حویلی جا کر دیکھ لیجئے گا۔ شاویز سامنے لگے مرر میں سے یاشا کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ اداس تھی اپنے بھائیوں کے لیے۔ تبھی نمش کی شرارت بھری آواز پر جہاں شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری وہیں شہزاد کا کہکا لگا، میرے بھائی گھر ہی جا رہے ہیں، صبر رکھ۔ وہ اس کی ٹانگ کھینچنے لگے۔ یاشا کے گال ٹمٹما اٹھے۔ سارے رستے وہ دونوں میاں بیوی شاویز کو خوب تنگ کرتے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کا سفر کب کٹا پتہ بھی نہ چلا۔ حویلی میں سبھی گاڑیاں انٹر ہو گئی تھیں۔ یاشا، تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ حویلی میں نئے کپل کا استقبال اچھے سے کرنا تھا، مگر حویلی میں کوئی بھی لڑکی نہ تھی سوائے رملہ کے، مگر اسے کوئی بھی توقع بیکار تھی، اس لیے نمش اور ہیزل دونوں اترتے اندر چلی گئیں۔ قریب 10 منٹ کے بعد وہ دونوں آئی تھیں۔ سبھی ابھی تک باہر ہی موجود تھے۔ چلیں، نمش نے یاشا کے سامنے ہاتھ کیا تو وہ مشکل سے باہر نکلی، اور پھر یاشا اور شاویز کا استقبال پھولوں سے کیا گیا تھا، بلکہ پھولوں کی برسات سے، مگر اس سے پہلے دونوں کا صدقہ کیا گیا، دعائیں دی گئی سبھی کی جانب سے۔ جب یاشا نے اپنا پہلا قدم دہلیز پر رکھا تو کہ یاشا حویلی کے لیے ایک اچھی اور نیک بہو ثابت ہو، اور حویلی والے یاشا کے لیے، نمش بچے یاشا کو اوپر لے جاؤ، بچی تھک گئی ہوگی۔ یاشا آج پہلی بار نہیں آئی تھی یہاں، مگر دل پتہ نہیں کیوں اتنا گھبرا رہا تھا، احساسات الگ تھے۔ جی مومانی جان۔ نمش یاشا کو اوپر لے گئی۔ شاویز، مردانے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بدر نے سنجیدہ چہرے سے کہا تو وہ جو اوپر جانے کے لیے پرتول رہا تھا ٹھٹکا۔ اس وقت کیا ضروری بات کرنی تھی؟ کچھ ہوا ہے خیریت؟ آؤ پھر بات کرتے۔ شاویز پریشان ہوا، اس وقت کیا بات کرنی تھی اسے؟ شاید کوئی ضروری بات ہو۔ وہ مردانے کی طرف بڑھا جہاں سبھی موجود تھے۔ نہ تو انہیں وزنی کپڑے چینج کرنے تھے، نہ میک اپ بھرا چہرہ دھونا تھا، اس لیے جہاں عورتیں سیدھے اپنے اپنے کمروں میں گئی تھیں وہیں مرد مردانے میں۔ خیریت، کیا ہوا؟ شاویز نے سبھی کو دیکھتے پوچھا۔ اتنی سنجیدگی کیوں طاری کر رکھی تھی انہوں نے؟ بیٹھو۔ امان شاہ کے کہنے پر وہ بیٹھا۔ آخر کیا ہوا تھا؟ بڑے بھی موجود تھے، اللہ ہی خیر کرے۔ شاویز بیٹھا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے آغا سائیں؟ ہاں، بہت بڑا۔ کیا بہت بڑا مسئلہ ہے؟ اب بتا بھی دیں۔ کل جیسا کہ تم جانتے ہو ولیمہ ہے۔ شاویز الجھا۔ جی تو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ چائے عام رکھیں کہ کشمیری چائے؟ آغا سائیں نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ جہاں باقیوں سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی، وہیں شاویز ہونکوں کی طرح ان کی طرف دیکھتے بولا تھا، ہاں برخوردار، چائے مسئلہ ہو گیا نا؟ اب کی بار سبھی کا مشترکہ کہکا لگا تھا۔ یہ مسئلہ ہے آغا سائیں، وہ دانت پیستے بولا۔ اسے ابھی سمجھ آیا تھا کہ کیا ہوا تھا، وہ سب اس کی حالت انجوائے کر رہے تھے۔ ہاں برخوردار، سردی کا موسم ہے نا، تو مہمانوں کے لیے
چائے کڑک اور اچھی ہونی چاہیے۔ شاویز نے آغا سائیں کی بات پر بدر کو کھائے جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ بدر نے آنکھ ونک کی۔ اس کے گھورنے پر دونوں رکھ لیں آغا سائیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ صدمے سے باہر آتے جلے دل سے بولا، انہیں اس وقت ولیمے کی چائے کی پڑی تھی۔ اس کی نازک جان اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ ولیمہ تو واجب تب ہوگا جب حلال ہوگا۔ وہ بدر کو گھور رہا تھا۔ اب سبھی کی موجودگی میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ارے آغا سائیں، یہ تو پوچھا ہی نہیں، کشمیری چائے میں میوہ جات کون کون سے ڈلوائیں؟ بدر اس کے تاثرات انجوائے کرتے چھیڑتے بولا تو سبھی محفوظ ہوئے۔ تنگ نہیں کرو بدر، بہت وقت ہو گیا ہے، اٹھو سبھی، آرام کرو، کل ولیمہ بھی ہے۔ آغا سائیں کو پوتے کی فیلنگ پر ترس آ ہی گیا تھا۔ اٹھتے بولے، آغا سائیں چائے تو پی لیں، صبح وہ کہتے نکل گئے۔ ارے تم کہاں، میں نے چائے کا کہا ہے۔ سردار صاحب میں اس وقت چائے نہیں پیتا۔ شاویز سبھی کی موجودگی کی وجہ سے بدر کے چہرے کو دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے بولا تو سبھی نے اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روکنے کے لیے چہرے جھکائے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو اسے، بیچارے کی آج شادی ہوئی ہے، جاؤ۔ شاویز، یاشا بیٹی انتظار کر رہی ہوگی، کہتے احتشام شاہ خود بھی اٹھتے چلے گئے تھے۔ باقی بڑے بھی اٹھ گئے، جانتے تھے وہ اسے تنگ کر رہے تھے۔ بچی کا تو پتہ نہیں، آپ کا بچہ بڑا بے صبرا ہو رہا۔ بدر کی کہی بات باہر نکلتے امان شاہ نے سنی تھی، مسکراتے چلے گئے۔ بڑا ہی کوئی کمینہ انسان ہے بدر تو، اپنا حال بھول گیا۔ شاویز نے کشن اٹھاتے اس کی طرف پھینکا، جسے وہ کمال مہارت سے کیچ کر گیا۔ بدر کا کہکا لگا اس کے جلے انداز پر کہنے پر، ارے چائے نہیں پیتے، کافی قہوہ منگوا لیتا ہوں۔ بدر نے پیچھے سے آواز دی مگر شاویز نکل گیا ان سنی کرتے۔ کمرے میں پھیلی گلاب کی خوشبو نے ماحول کو سحر انگیز کر رکھا تھا۔ اف، نمش نے گہرا سانس بھرا۔ یہ کمرہ اعظم اور آسام نے تیار کیا تھا۔ پھولوں کے بوکے تھے جو ٹیبل، بیڈ سائڈ ٹیبل، ڈریسنگ ٹیبل اور ایک بوکے بیڈ کے وسط میں پڑا تھا۔ بیڈ کے وسط میں پڑا تھا۔ جو اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا وہ اب خود اداس ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی اکرما آتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نمش نے بوکے اٹھاتے ایک طرف رکھتے یاشا کو بیٹھاتے اس کا لہنگا سیٹ کیا۔ سردی ہو رہی تھی، ساتھ ہی کمرے میں ہیٹر آن کرتے یاشا کے پیچھے گاؤن تکیہ رکھے تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ یاشا کے بدن میں لرزش تھی، دل کپ کپا رہا تھا۔ اتنی بھی سردی نہیں تھی، ہیوی کپڑوں کی وجہ سے نارمل موسم لگ رہا تھا، مگر ابھی یاشا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ شاویز کی خوشبو کمرے میں رچی ہوئی تھی جو یاشا کے نتھنوں سے ٹکراتے سینے میں اتری تو یاشا کی سانسیں رکیں۔ وہ اس رات کے ہر تقاضے سے نا واقف سہی مگر شاویز کی بے باکیوں سے واقف تھی۔ اس کی جنون خیزیاں، اس کی شدت پسندی، یاشا کے بدن میں سرد لہریں اٹھنے لگی تھیں، خلق خشک ہونے لگا۔ یاشا کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، اس نے انکار کیا۔ اگر کچھ کھانا ہے تو میں لے آتی ہوں۔ نہیں بھابھی، مجھے بھوک نہیں۔ چلو کھانا نہیں تو یہ کھاؤ جب تک تمہارے میاں جی نہیں آتے۔
نمش نے ڈرائی فروٹس اور چپس نکالتے سائڈ ٹیبل سے اسے کہا، نہیں بھابھی، میرا دل نہیں۔ یاشا جی، تم شاوی بھائی سے ڈر رہی ہو؟ یاشا کی پلکیں جھکیں۔ ہر لڑکی کے احساسات ایسے ہی ہوتے آج کی رات، مگر شاویز بھائی بہت اچھے، بہت محبت کرتے تم سے، اس لیے ڈرو نہیں۔ یاشا نے سر ہلایا۔ اچھا میں جاؤں کہ رکوں تمہارے پاس اکیلے؟ ڈرو گی تو نہیں؟ آپ نہیں جائیں۔ اس نے جلدی سے نمش کا ہاتھ تھاما۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اکیلے ڈر لگتا تھا، مگر اس وقت اسے ڈر لگ رہا تھا اصل شاہ کے پاس تھا، اس لیے نمش کو اس کی فکر نہیں تھی۔ وہ مسکراتے بیٹھ گئی۔ چلو تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں۔ نمش یاشا کا دھیان بٹانے کو بولی۔ کون سی؟ ہماری شادی کی رات میں نے شاہ سے کوکنگ کروائی تھی۔ وٹ؟ مجھے بھوک لگی تھی۔ خوشی میں نے سارا دن کھانا ہی نہ کھایا تھا اور گھر جاتے مجھے بھوک لگ گئی، بہت شدید۔ پھر کیا تھا؟ نہا انٹی لوگ کسی کی عیادت کو چلے گئے تھے، میں اور شاہ اکیلے تھے۔ اکیلے؟ ہاں اکیلے تھے گھر میں، کچھ بنا نہیں تھا اور مجھے بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر کیا تھا؟ میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے تو شاہ نے میرے لیے پاستا بنایا۔ واؤ! کسی کو بتانا نہیں؟ تمہیں بتایا صرف؟ اوکے۔ یاشا مسکرائی۔ اس لیے تمہیں اگر بھوک لگی ہے تو بتا دو، میں اپنے دیور کی اتنی خوبصورت رات بالکل بھی خراب نہیں ہونے دوں گی کہ تم بھی اسے کوکنگ کرواؤ۔ یاشا کی پلکیں لرزیں۔ تبھی قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ لگتا ہے تمہارے میاں جی آ رہے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ نہیں بھابھی۔ نمش کی آنکھیں کھلی حیرت سے۔ بھابھی نہیں جائیں؟ ارے یاشا پاگل ہو، میں کیسے رک سکتی ہوں؟ آپ انہیں کہیں وہ آپ کے روم میں چلے جائیں، آپ یہاں رک جائیں۔ جبکہ یاشا کی بات نمش کو اچھوت لگ گیا اور پھر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں تاکہ شاویز بھائی مجھے اسی کھڑکی سے اٹھاتے باہر پھینک دیں۔ نمش اپنی مسکراہٹ روکتی بولی، کل ملاقات ہوگی پھر پوچھوں گی ڈر کیسے زائل کیا شاویز بھائی نے۔ نمش اس کا گھونگھٹ دوبارہ کرتے شرارت سے بولی اور چلی گئی۔ یاشا کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ارے شاویز بھائی ایسے کیسے؟ پہلے میرا نیک۔ نمش نے شاویز کو دروازے پر روکا۔ ویسے تو آپ مجھ سے چھوٹی ہیں مگر رشتے میں بڑی ہیں، آپ حکم کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ شاویز نے نمش کو ہمیشہ بہن مانا نہیں سمجھا بھی تھا۔ میری پیاری سی دیورانی کی ہمیشہ کے لیے مسکراہٹ۔ وہ ایسے ہی مسکراتی رہے۔ آپ دونوں ایسے ہی خوش رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دل و جان سے قبول ہے۔ شاویز دل پر ہاتھ رکھتے سر کو ہم دیتے بولا، ہمیشہ خوش رہیں۔ نمش ایک طرف ہوتے چلی گئی۔ شاویز دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ گلاب کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ سامنے ہی تو اس کی نازک سی جان اس کی سیج پر بیٹھی تھی۔ اس دن کا بہت انتظار کیا تھا اور بالآخر آج کا دن آ ہی گیا تھا۔ شاویز دروازہ لاک کرتے بیٹھ کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ یاشا کے ماتھے پر ننھے ننھے شبنمی قطرے چمکنے لگے۔ شاویز شیروانی اتارتے بیڈ پر رکھتے، خود گھٹنا بیڈ پر رکھتے یاشا کے عین سامنے بیٹھا۔ یاشا پیچھے کو سرکی۔ شاویز کے کلون کی مہک یاشا کے گرد تیزی سے حصار قائم کر گئی۔ اس نے آنکھیں میچیں۔ شاویز نے اس کے گھونگھٹ کو چہرے سے اٹھایا تو اس کی نگاہ ٹھہر سی گئی۔ یاشا کے حسن کو مزید دو آتشہ کر دیا گیا تھا۔ معصوم خرگوش کی مانند آنکھیں میچے، کپ کپاتے لب حرکت کرتا نتھ کا موتی جو اس کے لبوں سے چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ شاویز کے لبوں پر تشنگی بڑھی، حلق میں کانٹے سے اگ آئے۔ گلے کی گلٹی نے حرکت کی۔
نگاہ اس کے لبوں پر ٹھہری۔ کمرے میں اچانک گرمی بڑھ گئی، ماحول طلسم انگیز ہو گیا، جیسے کسی ساحر نے سحر پھونک دیا تھا۔ اتنا خوبصورت منظر، یہ کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ اس نے جو سوچا تھا اس سے بڑھ کے تھا یہ۔ شاوی نے اس کے لبوں کو آہستگی سے انگوٹھے سے چھوا۔ یاشا کپکپا اٹھی اس کے لمس پر۔ شاویز کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری۔ وہ یاشا کے چہرے پر جھکا، مگر یاشا سرعت سے اس کے سینے پر اپنی نازک ہتھیلی جما گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ وٹ؟ شاویز پیچھے ہٹا۔ بھوک لگی ہے مجھے؟ وہ تو مجھے بھی لگی ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ کھانا کھاتے ہیں پھر؟ وہ گہری ڈیپ ریڈ لپسٹک کی جمی تہہ پر زبان پھیرتے انہیں تر کرتی بولی تو شاویز نے بامشکل نظریں چرائیں۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ نہیں، وہ نظریں چراتے نفی کرتی بولی۔ شاویز کا موڈ خراب ہوا، مگر یاشا بھوکی تھی، اسے فکر ہوئی۔ اوکے، میں کھانے کا کہتا ہوں۔ شاویز اٹھتے نیچے آیا، جبکہ شاویز کے جاتے ہی یاشا نے رکا سانس لیتے تکیے سے ٹیک لگائی۔ دل تھا کہ دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ ارے شاویز بچے، تم یہاں کچھ چاہیے؟ کائلا جو کھانا آیا تھا وہ اسی وقت ملازمین کے گھر بھجوا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ تھا، حویلی میں کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ صبح تک خراب ہو جاتا، اس لیے ابھی سبھی تقسیم کرنا بہتر تھا۔ جی، یاشا کو بھوک لگی ہے۔ کیا اس نے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں۔ نمش نے پوچھا نہیں اس سے؟ پتہ نہیں، شاید نہیں، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے بھول گئی ہوگی۔ خیر، میں ابھی کھانا بھیجتی ہوں۔ اوکے، تم جاؤ، کھانا آ جاتا ہے۔ تم کھاؤ گے؟ نہیں، میں کھا چکا ہوں۔ اوکے۔ شاویز اوپر آیا تو یاشا کلائیوں سے چوڑیاں اتار رہی تھی۔ شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ میں ہیلپ کروں؟ نہیں، کیوں؟ شاویز اس کے قریب آتے بیٹھا۔ یاشا پیچھے ہونے لگی، مگر شاویز نے اس کی کمر میں بازو خمائل کرتے اسے کھینچا تو وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگی۔ اس اچانک افتاد پر یاشا کا رنگ اڑا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ نہیں تو، یاشا نظریں چراتی بولی۔ تو پھر یہ گھبراہٹ کیوں؟ نہیں تو، شاویز نے جھکتے اس کے گال پر لب رکھے۔ کھانا؟ اف، اتنی بھوک لگی تھی تو نمش بھابھی سے کہتی، ہمارا اتنا قیمتی وقت تو نہ ضائع ہوتا۔ پوچھا تھا بھابھی نے۔ پھر کیوں نہیں کہا؟ اس وقت بھوک نہیں تھی۔ چلو ابھی اپنی بھوک اچھے سے مٹا لینا، میں اپنی بھوک مٹانے پر آیا تو تمہیں انرجی کی ضرورت پڑے گی۔ جی، وہ الجھی نہ سمجھی سے بولی۔ شاویز کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کچھ نہیں، میری نازک سی جان ان کپڑوں میں تھک گئی ہوگی۔ آؤ، میں ہیلپ کروں؟ چینج کرو انہیں پہلے، اور یہ میک اپ بھی۔ شاویز نے اٹھتے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو یاشا بامشکل اپنا لہنگا سمیٹتے اٹھی شاویز کے سہارے۔ شاویز اسے ڈریسنگ روم میں لے گیا اور ڈریسنگ روم کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھاتے اس کی جویلری اتارنے لگا۔ گردن میں سیٹ نے نشان چھوڑ دیا تھا۔ شاویز کو تعصب ہوا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ اس نے جھکتے یاشا کی گردن پر لب رکھے جہاں نشان پڑ گیا تھا۔ یاشا کی پلکیں جھکی۔ کس نے کہا تھا یہ پہنو؟ یاشا نے لب کاٹا۔ آج کے بعد یاشا تم کچھ ایسا نہیں پہنو گی جو تمہیں ہرٹ کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ یاشا کے جھکے سر کو دیکھتے جھکتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے سرگوشی میں بولا، جی۔ تبھی دستک ہوئی۔ چینج نہیں کرنا، میں آتا ہوں، میرا انتظار کرو۔ یاشا نے اسے الجھ کر دیکھا۔ چینج
اسے کرنا تھا انتظار اس کا کرے۔ یاشا نے سر جھٹک کر اپنی گردن کو دیکھتے چھوا تو اسے جلن ہوئی۔ وہ بالوں کے بنے بند سے پنیں نکالنے لگی۔ اسی پل شاویز آیا، اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی۔ یاشا بال کھول چکی تھی، اس کے بال آبشار کی مانند بکھر گئے، بنا دوپٹے کے۔ اس کا نو ہیز کلی کی مانند کھلتا سراپا، سانسوں کے زیر و بم کا تلاطم۔ جولری میں ابھی تک نتھ موجود تھی۔ شاویز کے جواں جذبات کا اٹھتا طوفان اس کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا، مگر یاشا کا کھانا کھانا ضروری تھا۔ شاویز نے خود ہی نوالا بناتے یاشا کے منہ کے قریب کیا تو اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہوا، اس کی نتھ کو دیکھتے، جبکہ یاشا منہ کھول چکی تھی۔ شاویز نے اسے نوالا کھلایا، مگر نتھ کا موتی اس کے جذبات میں آگ سی لگا گیا۔ حرکت کرتے ویٹ شاویز اپنے لبوں کو تر کرتے بولا تو یاشا نے اسے چونکتے دیکھا۔ یہ تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے، اتار دو۔ اب کیا کہتا کہ وہ اسے ڈسٹرب کر چکی تھی اور ڈسٹریکٹ بھی۔ یاشا نے آئینے میں دیکھا تو سمجھی مجھے نہیں آتی اتارنی، وہ معصومیت سے بولی۔ چٹکی سختی سے لگی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اتارے، حالانکہ اسے درد ہو رہا تھا ناک میں۔ یہ لڑکی اس کا صبر آزما رہی تھی اب۔ شاویز نے اس کی نتھ کو اتارا۔ آؤچ! یاشا کو پین ہوا۔ کس نے کہا تھا یہ سب پہننے کو؟ یاشا جب تکلیف دیتا ہے تو۔ وہ اب سختی سے بولا۔ یاشا کی ناک بھی وہاں سے سرخ تھی، بلکہ نشان تھا وہاں چٹکی کا۔ شاویز نے آہستگی سے سہلایا اس کی ناک کو۔ پتہ نہیں کیا شوق ہوتا ہے تم لڑکیوں کو ایسے بناؤ سنگار کا، جو خود کو ہی تکلیف دیتا ہے بعد میں۔ شاویز نے دوسرا نوالا اس کے منہ کے قریب کیا، جبکہ یاشا کا بھی پہلا نوالا منہ میں تھا۔ بھوک کسے تھی؟ اسے تمکن نے خود کھانا کھلایا تھا، اب کیا کرتی؟ جلدی میں کہہ تو دیا تھا، مگر اب کیسے کھاتی؟ شاویز نے اس کے منہ کو دیکھا۔ یاشا نوالا لو، ابھی ہے؟ شاویز چونکا۔ وہ پچھلے 5 منٹ سے ایک ہی نوالے کو چبا رہی تھی۔ تمہیں واقعی میں بھوک لگی تھی؟ وہ مشکوک ہوتے بولا تو یاشا نے جلدی میں گردن ہلائی۔ تو کھاؤ۔ یاشا نے دوسرا نوالا بھی لے لیا، مگر برا ہوا، وہ حلق سے نیچے جا ہی نہیں رہا تھا۔ شاویز اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ اچھا، جب تمہیں بھوک ہی نہیں تو کھانے کو گھورنے سے بھوک نہیں لگ جائے گی؟ یاشا ٹرے کو بڑے غور سے دیکھتے نوالے کو چبائے جا رہی تھی۔ جب اچانک شاویز کے کہنے پر اس کی حرکت رکی۔ شاویز نے ہاتھ میں پکڑا تیسرا نوالا واپس ٹرے میں رکھتے ٹرے اٹھاتے ایک طرف رکھ دی، جبکہ یاشا کا رنگ اڑا تھا۔ نہیں جانم، کیا نہیں؟ بھوک؟ شش، اب کوئی بھوک پیاس نہیں، وہ کہتے یاشا کی بیک پر ہاتھ لے جاتے۔ اس کی شرٹ کی زپ جھٹکے سے کھول گیا۔ یاشا نے جلدی سے کندھوں پر ہاتھ رکھے، جبکہ اس کا رنگ فک ہوا۔ شاوی جی جانم، اس کی آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ یہ جو 2 کلو منہ پر میک اپ لگوایا ہے، اسے اتارو، مجھے نہیں پسند۔ 2 کلو نہیں ہے، وہ خفا ہوئی۔ اچھا جی، ابھی چیک کر لیتے۔ اگلے پل وہ اسے اٹھا چکا تھا۔ شش، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اپنی حالت دیکھتے شاویز نے شاور کھولا جو دونوں کو بھگونے لگا۔ یاشا آنکھیں موندے اس کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ منہ چھپائے شاویز نے اسے زمین پر آہستگی سے کھڑا کیا اور اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے یاشا کا چہرہ ہاتھ میں تھامتے اوپر کو اٹھایا، جسے پانی براہ راست یاشا کے چہرے کو دھو رہا تھا۔ شاویز آہستگی سے اس کے چہرے کو صاف کرتا گیا۔ اس کے سرخ رس بھرے لبوں پر گرتی پانی کی بوندیں شاویز سے اور صبر نہ ہوا۔ وہ جھکا اس کے چہرے پر
اور اس کے لبوں کو گرفت میں لے گیا۔ یاشا کی جان لبوں پر آن ٹھہری۔ شاویز پیچھے ہوا تو یاشا گہرے سانس لیتی دیوار سے جا لگی۔ آنکھیں موندے شاویز بھیگی قمیص کے بٹن کھولتے اسے اتارا اور آگے بڑھتے دوبارہ یاشا کے لبوں پر جھکا۔ کچھ ہی پلوں میں یاشا کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تو شاویز نے باتھ گاؤن کھینچ کر اتارتے اسے پہنایا اور اٹھاتے باہر آتے یاشا کو بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا۔ شاوی مجھے نیند آئی ہے، یاشا حیا سے دہکتے چہرے سے بولی۔ شاویز جو یاشا کے چہرے پر جھکا تھا، یاشا نے ایک دم سے نیا شگوفہ چھوڑا۔ جبکہ شاویز نے حیرت سے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ جانم 2 سال ہجر کے عذاب میں مبتلا رہا تھا وہ۔ 2 سال دوری کے بعد وہ آج کی رات بھی کیسے اس سے دور رہتا جب ہر رات تڑپتے گزری تھی اس کے بنا۔ بیبی آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، شاویز نے یاشا کے کان کی لو کو چومتے کہا تو یاشا کے اندر برقی لہریں اٹھنے لگیں۔ وہ اپنے بھیگے لمس سے یاشا کا پور معطر کر رہا تھا۔ یاشا اس کی باہوں میں مچلتے رخ موڑ گئی۔ اس کی جنون ہیزیاں یاشا کی برداشت سے باہر تھیں۔ اس کی آگ برساتی قربت یاشا کا انگ انگ جلنے لگا۔ دونوں کے جسموں کی حرارت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کی منمانیاں حد سے بڑھنے لگیں۔ شاویز کے ہاتھوں کا بے باک لمس یاشا کے گاؤن کے اندر حرکت کرتے اس کے بدن کی نازکی کو سختی سے محسوس کرتے۔ شاوی پلیز، وہ تڑپ کر اٹھی۔ یہ سب یاشا کے لیے سہنا آسان نہ تھا۔ ڈونٹ اریٹیٹ می۔ شاویز کی آنکھیں خمار آلود تھیں۔ یاشا کی پلکیں جھکیں، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہ لا سکی۔ اس کی مزاحمت شاویز کو پسند نہ آئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی، آواز کے بھاری پن پر یاشا کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اپنی طرف جھکے پہاڑ نما وجود کی وجہ سے وہ ویسے ہی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ یاشا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے آنے والے وقت کے ڈر سے، اوپر سے اس کے لہجے کی سختی۔ اس پر شاویز کا کسرتی جسم، چوڑا سینہ، 6 پیک۔ یاشا کا اب صحیح معنوں میں سانس رکا تھا۔ جیسے ہی نگاہ اس کے برہنہ سینے 6 پیک کو دیکھا تو اس کا حلق خشک ہو گیا۔ شاویز جھکتے یاشا کے گردن کو چھوتے اس کی بات گون کی ڈوری کو کھولنے لگا۔ شاوی اب کی بار وہ ڈر کے مارے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ شاویز یاشا کا ڈر سمجھ رہا تھا مگر اس کی مزاحمت اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ یاشا جان کیا ہے، کیا سمجھوں میں اس مزاحمت کا مطلب؟ شاویز نے سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اب کی بار سختی سے پوچھا تو یاشا کے آنسو بہنے لگے۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے اس کی باہوں میں حیرت سے بولی۔ یاشا کے اچانک آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہوئے۔ شاویز یاشا کی نم آنکھیں دیکھتے جھنجھلا اٹھا۔ نہیں تو، شاویز نے جھکتے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے اور پھر اس کے ماتھے پر۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ شاویز ضبط مگر نرمی سے اس کا گال سہلاتے بولا۔ یہ چند پل کی دوری بھی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یاشا کا نرم و ملائم کومل نازک بدن اس کی باہوں میں تھا۔ وہ اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے اسے اپنے لبوں کے لمس سے مہکانا چاہتا تھا، اس کی روح میں اترتے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنا چاہتا تھا، اور وہ پاگل اس کے جذبات سے انجان آج کی رات بھی اس سے ڈرتے خراب کر رہی تھی۔
بجائے اس کی محبت میں مہکنے کے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بھیگی پلکیں اٹھاتے گلوگیر لہجے میں بولی۔ شاویز نے اس کے لرزتے نرم لبوں کو دیکھا۔ اس وقت وہ بکھرے سے حلیے میں شاویز کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس کا نوحیز کھلتی کلی کی مانند بدن شاویز کے جواں جذبات بیدار کر چکا تھا۔ اب اتنے قریب آتے دوری ممکن نہ تھی۔ حق ملکیت اس کے حواس پر حاوی ہو چکا تھا۔ شاویز کی رگوں میں خون کی روانی بڑھ چکی تھی، جذبات میں ارتعاش برپا تھا۔ لبوں کی پیاس بڑھتے حلق میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے، جبکہ ماتھے پر شبنمی قطرے۔ عیاشا کا ضبط آزما بے ترتیب ہو لیا۔ شاویز سے نظریں چرانا مشکل ہوا۔ اس کا ماتھا پسینے سے تر ہوا۔ وہ اس کی تھی، پھر اس گریز دوری کا کیا مطلب؟ وہ جانتا تھا عیاشا ڈری ہوئی ہے، مگر وہ اس سے دور ہوتے نہیں بلکہ اس کے قریب جاتے اپنی محبت سے اس کا ڈر دور کرے گا۔ شاویز نے جھکتے عیاشا کے نرم لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا اور نرمی سے اس کا بالائی لب ہونٹوں میں لیتے اس کا جام پینے لگا۔ اس کی نرمی پر عیاشا بہکنے لگی۔ شاویز اس کے ہونٹوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر جا بجا اپنا لمس بکھیرتے۔ اس کے بدن کو نرم لمس سے سہلانے لگا۔ عیاشا کا لرزتا کپ کپاتا بدن اس نے بیڈ شیٹ کو سختی سے مٹھی میں بینچ کر کھینچا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا اپنی نازک سی ابگنا کو۔ شاویز اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے کہتے ماتھے پر لب رکھے۔ عیاشا اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی، سرعت سے آنکھیں بند کر گئی۔ شاویز کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھری۔ شاویز اس کے لبوں سے ہوتے اس کے گردن سے بال سمیٹتے اسے اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ شاویز کے لبوں کا بھیگا لمس شاویز نے عیاشا کے گاؤن کو سرکاتے اس کے دل کے مقام کو لبوں سے چھوا۔ اس کے ہر عمل میں نرمی تھی۔ آہستہ آہستہ عیاشا کا ڈر زائل ہوتے شاویز کی محبت کا نشہ اس کے حواس پر طاری ہونے لگا۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ شاویز کے ہاتھوں کا بے باک لمس عیاشا کے لب کپ کپائے۔ پپ پلیز لائٹ بند کر دیں، عیاشا بند آنکھوں سے بولی۔ شاویز کا ہلکا سا قہقہ لگا۔ کیوں جانم؟ پپ پلیز، وہ کہتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ جانتی تھی آج ہر حال میں اسے اس جنونی انسان کی شدتوں کا جنون سہنا تھا۔ اپنی نازک جان پر کسی طور رہائی ممکن نہ تھی۔ شاوی کی آنکھوں کی سرخی عیاشا خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ شاویز کمرے کی تیز لائٹ گل کرتے اپنی نازک سی بیگم کے وجود کی گہرائیوں میں اترتے گم ہونے لگا۔ شاویز نے عیاشا کے گاؤن کی ڈوری کو جھٹکے سے کھینچا۔ وہ اس کے نازک مرمری بدن کو اپنے بیچ کے ہر پردے سے آزاد کرتے اس کے بدن کے ہر حصے کو لبوں سے چھوتے بگا رہا تھا۔ اس کے لبوں کا بے باک لمس اس کے بدن کی نازکی کو دیوانہ ور لبوں کے لمس سے مہکاتے سلگا چکا تھا۔ عیاشا کا روم روم جلنے لگا۔ اب کی بار اس کی بے باکیوں پر عیاشا کی مزاحمت بڑھی، جسے شاویز اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں الجھاتے انہیں بستر سے لگا گیا۔ عیاشا کے لبوں سے نکلتی سسکیاں شاویز کے جنون کو ہوا دیتے مزید اسے بہکا دیتیں۔ شاویز نے اب کی بار عیاشا کی دھڑکنوں پر بھیگا لمس چھوڑتے بائٹ کیا تو عیاشا تڑپی تھی۔ اس کے ناخن اس کے کندھے پر خراشیں ڈال گئے۔ شاویز نے اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے تکیے پر لگاتے اپنی انگلیاں پھنساتے انہیں تکیے پر پن کرتے جھکتے عیاشا کی گردن میں منہ چھپاتے اس کی گردن پر وہی عمل دہرایا تھا اور پھر جھکتے اس کی دھڑکنوں پر۔ شاویز عیاشا کی
سانس بھاری ہوتے دھونکنے کی مانند گہری ہوتی بکھرنے لگی، جبکہ اس کا اگلا عمل یاشا بے دردی سے اپنا لب کاٹتے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں گلاب کی پتیوں سمیت بھینچ گئی۔ شاوی اس کی روح میں سرایت کرتے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ یاشا کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی جسے شاویز اپنے لبوں سے روک گیا۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہتے تکیے میں جذب ہو گیا۔ اس کی شدت بری ورفتگیوں پر یاشا کی نازک جان بے حال ہو چکی تھی۔ تبھی وہ شاویز کے سینے پر سر رکھتے منہ چھپاتے سسک رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں مم، مجھے اگر پتہ ہوتا شادی کے بعد یہ سب ہوتا تب تو میں کبھی نہ کرتی۔ یاشا کے انگ انگ میں تھکن سرایت کر چکی تھی۔ شاویز کی شدت بری قربت پر یاشا کی نازک سی جان بے حال ہو چکی تھی۔ وہ سسکتے شکوہ کرتے بولی تو شاویز کا قہقہ کمرے کی بوجھل خاموش فضا میں گونجا تھا۔ کیا سب شاویز اس کی بات سمجھتے بھی انجان بنتے؟ اس کے چہرے کو دیکھتے زومینی سے بولا، اپنی بات کا مطلب سمجھتے؟ وہ خود ہی سر پٹاتے سرخ پڑتی کمبل چہرے پر کھینچتے رخ موڑ گئی، مگر اپنی بدن میں ہوئی تبدیلی اسے لب دبانے پر مجبور کر گئی۔ شاویز نے کروٹ لیتے کمبل میں ہاتھ لے جاتے یاشا کی نازک کمر میں بازو حمائل کرتے اسے خود کے قریب کھینچ کر خود میں بیچ لیا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے گہرا سانس کھینچتے اس کا سر تکیے سے اٹھاتے اپنے بازو پر رکھا۔ یاشا نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ نیند سے گلابی آنکھیں، سو جاؤ، شاویز نے یاشا کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تو وہ آنکھیں موند گئی جو غنودگی سے بند ہو رہی تھی۔ شاویز بھی اسے خود سے لگائے آنکھیں موند گیا۔ آسمان پر چھپا بادلوں کی اوٹ میں چاند مسکراتے نکل آیا۔ زمین پر محبت کرنے والی دو روحوں کا ملن مکمل ہو چکا تھا۔ ویک اپ مائی بیوٹی، شاوی کہنے کے بل ہتھیلی پر سر رکھے اپنی سوئی ہوئی بیوٹی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی شدتیں سہنے کے بعد گہری نیند میں تھی۔ اسی کی شرٹ میں جس کا بے ترتیب ہوا گلا جس میں سے نظر آتے اس کے نشیب و فراز اور شاویز کی دی گئی سوگاتیں، اس کے کنداری ہوئے لب۔ شاویز نے ہولے سے اس کے لبوں کو ٹریس کیا۔ لمس پر یاشا کسمسائی مگر اس کی نیند گہری تھی۔ شاویز جھکا اور اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتے اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ یاشا کی آنکھ پٹ سے واہ ہوئی، اپنی سانسیں رکتی محسوس کرتے دل پڑپڑایا۔ صبح صبح اس آفتاب پر شاویز اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کرنے لگا۔ یاشا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں کھینچا۔ شاویز جان چکا تھا کہ یاشا اٹھ گئی ہے مگر وہ مسلسل اس کے نازک لبوں پر بائٹ کیا تو یاشا سسکی۔ اس کے عمل سے رات جتنی نرمی تھی ابھی اتنی سخت تھی۔ وہ پیچھے ہٹا مگر ویسے ہی جھکے۔ گڈ مارننگ مائی بیوٹی۔ یہ کیا تھا؟ یاشا اپنے لبوں کو چھوتے صدمے سے بولی جہاں جلن ہو رہی تھی۔ لو بائٹ۔ وہ دوبارہ جھکتے چھوتے بولا تو یاشا نے گھورنا چاہا مگر شرم و حیا کی وجہ سے اسے دیکھ نہ پائی۔ پپ پیچھے ہو، مجھے بات لینا ہے۔ وہ خود سے آتی شاویز کی مہک اور شاویز کی آنکھوں سے پزر ہوتے جلدی سے بولی، بیبی اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے مجھے یقین تو کر لینے دو کہ آج ہماری فرسٹ نائٹ کی فرسٹ مارننگ ہے، تم میری باہوں میں ہو۔ نہیں شاوی، وہ اسے روک رہی تھی مگر شاویز اس کی گردن میں ناک اور بیڑ سہلاتے اسے صبح صبح تنگ کر رہا تھا اور پھر اس کی گردن کو چھونے لگا۔ وہ ایک کھلتا ہوا گلاب تھی جس کی خوشبو شاویز کو پاگل کر دیتی۔ قریب آتے یاشا کی شرٹ کے بٹن کھولتے وہ دوبارہ
سے اپنی منمانیاں سر انجام دینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اپنی منمانی سر انجام دیتے ہٹتے اسے اجازت دی، جس پر یاشا تیزی سے باتھ میں بند ہوئی۔ نیم گرم پانی سے شاور لیتے یاشا کو جلن ہو رہی تھی اپنی گردن پر۔ وہ کپڑے تو لے کر ہی نہیں آئی تھی، اب کیا کروں؟ یاشا نے لب کاٹا۔ جانم کیا اندر نیند پوری کرنے لگی ہو؟ باہر نہیں آنا؟ مم میں کپڑے نہیں لائی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ شاویز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری، شرارتی۔ کون سے کپڑے چاہئیں؟ ریڈ کلر کی فراک ہوگی، سمپل، بھابھی نے کہا تھا یہ پہننا۔ اسے تھمکن کی بات یاد آئی۔ یاشا کا سارا سامان پہلے ہی نمش نے سیٹ کروا دیا تھا، بری کا بھی اور جہیز کا بھی۔ جہیز میں صرف کپڑے اور جویلری ہی تھی، باقی تو کچھ بھی نہیں لیا تھا حویلی والوں نے ان سے۔ یاشا نے ٹاول اٹھاتے اچھے سے لپیٹا۔ یہ لو، آپ دوسری طرف منہ کریں۔ بیبی تم شاید بھول رہی ہو، کل رات ہماری فرسٹ نائٹ تھی، اگر یاد نہیں تو اپنے اوپر نظر ڈال لو، یاد آ جائے گا۔ یاشا شرم سے سرخ پڑی۔ اس کے کہنے پر نگاہ پڑتے آئینے پر اس کی گردن جگہ جگہ سے سرخ تھی۔ پپ پلیز۔ اوکے۔ وہ شرافت سے اس کی بات اتنی جلدی مان گیا۔ یاشا نے آہستگی سے دروازہ کھولتے کلائی باہر نکالی۔ کپڑے یہ لو۔ شاویز نے ہینگر اس کے ہاتھ کے قریب کیا۔ وہ جیسے ہی پکڑنے لگی، شاویز نے سرعت سے اس کی کلائی پکڑتے اسے جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ یاشا اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے سینے سے آ لگی، بھیگے بال ہوا میں لہراتے شاویز کی گردن میں لپٹے، جبکہ وہ یاشا کی نازک کمر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے اسے دیوار سے لگا گیا۔ شاوی جی جانم۔ اس کا بھیگا سراپا، بالوں سے گرتی پانی کی بوندیں۔ شاویز پھر سے بہکنے لگا۔ اس کی نازک جان کس دیو کی قید میں آ گئی تھی؟ وہ رات سے اس کی جنونیت بھری قربت سہ رہی تھی۔ شاویز نے اس کی گردن پر بائٹ کرتے کمر پر گرفت سخت کی تو یاشا ایڑیاں زمین سے اٹھاتے اوپر ہوئی۔ وہ ہائٹ میں اس سے چھوٹی تھی۔ ان کے خاندان میں سبھی کپلز میں سے یاشا شاویز کی ہائٹ میں زیادہ فرق تھا۔ اسے خود بھی اپنی نازک جان پر رحم آیا جو ماتھے پر لب رکھتے پیچھے ہوا۔ جاؤ چینج کر لو، پھر نیچے چلتے۔ 8 ہو چکے تھے، مطلب سبھی اٹھ چکے ہوں گے۔ یاشا تیزی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ فراک تو وہیں گر گئی تھی۔ یاشا نے الماری سے ریڈ سوٹ نکالا اور جلدی سے چینج کیا اور ہیئر ڈرائر نکالتے جلدی سے بال خشک کرنے لگی۔ نمش نے ویڈیو کال پر اسے ساری چیزیں سمجھا دی تھیں کہ کہاں کہاں رکھی ہیں۔ شاویز آتے ڈریسنگ روم میں رکھے سنگل کاؤچ پر بیٹھتے ٹیک لگاتے یاشا کو دیکھنے لگا جو بال خشک کر رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش پر وہ سرخ ہو رہی تھی۔ یاشا نے آئینے میں خود کو دیکھا، نگاہ اپنے کنداری ہوئے لبوں پر ٹھہری، پلکیں جھکیں جو شاویز کی شدتیں سہتے گہرے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے کبھی میک اپ تو نہیں کیا تھا، مگر اس حالت میں کیسے سب کے سامنے جاتی، اسی لیے چہرے اور گردن پر فاؤنڈیشن لگایا، مگر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ شاوی پلیز ایسے نہیں دیکھیں، وہ ہنسی ہوتی بولی۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ شاویز اٹھتے اس کے عین پیچھے رکا۔ یاشا کی پشت شاویز کے سینے سے لگی۔ اس نے آہستگی سے یاشا کی کمر کے گرد بازو حمایل کرتے ہاتھ پیٹ پر رکھا اور چہرہ اس کے ناتواں کندھے پر۔ کیسے نہ دیکھوں؟ وہ اس کی گردن پر بوسہ دیتے بولا۔ یاشا نظریں جھکاتے لب کاٹ گئی۔ ہاں یہ کام میرا ہے اب جانم۔ یاشا کے گال دہکنے لگے۔ ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ جی جانم، مگر میرا قصور نہیں، تمہارا ہے۔ میں تو سبھی سے یہ کہوں گا۔ مم میرا؟ ہاں تمہارا، تم لیٹ اٹھی ہو۔ لیٹ میں آپ کی وجہ سے اٹھی، آپ نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ وہ روانی میں کہہ گئی، مگر سمجھ
शावेज के कहके पर आया तो आंखें मूंदे चेहरा हाथों में छुपा गई। जी जानम, मेरा ही कसूर है, मगर क्या करूं, तुम में नशा ही कुछ ऐसा है, मेरा तो अभी भी दिल नहीं चाह रहा जाने को। वो याशा के बालों पर लब रखते बहकते बोझल लहजे में बोला और फिर उसके बाल समेटते उसकी गर्दन में लॉकेट पहनाया जिसमें उवाए एस लिखा हुआ था। अपनी गर्दन में कुछ महसूस करते याशा ने आंखें खोलीं। शावेज उसका रुख मोड़ते झुकते वाई एस पर लब रख गया। तैयार हो जाओ, 10 मिनट में फिर नीचे चलते हैं, कहते वो ड्रेसिंग रूम से चला गया। याशा ने जल्दी से लव मार्क कवर किए, मेकअप से लबों पर नेचुरल कलर लगाते, बालों को समेट कर कैचर लगाते, सर पर दुपट्टा लिया। ज्वेलरी में उसने कलाइयों में एक एक कंगन पहना और कानों में ईयर रिंग उसी लॉकेट के साथ कि जो लॉकेट शावेज ने अभी उसे पहनाया था। माशाल्लाह, वो अपनी बेगम को देखते बेइख्तियार बोला। तो याशा सिनक गई। चलें, शावेज ने उसके सामने हाथ फैलाया जिस पर याशा ने झटकते हाथ रखा। डोर अनलॉक करते वो दोनों बाहर निकले तो याशा को अजीब सी हया आ रही थी सभी से। उसने जल्दी से अपनी हिनाई हथेली खींची मगर शावेज की गिरफ्त सख्त थी। नीचे सभी मौजूद थे। शश ठावी पर प्लीज़ सब हैं। वो घबरा गई। सीढ़ियों पर आते उसकी घबराहट और आगासाई को देखते शावेज ने उसका हाथ आहिस्तगी से छोड़ दिया। माशाल्लाह, सबसे पहली निगाह महविश की गई थी। उसकी आवाज़ पर सभी ने देखा। याशा की नज़रों के साथ सर झुका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निसा ने उठते याशा के माथे पर बोसा दिया, शर्माई घबराई सी। उनकी छोटी सी बहू निसा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अल्लाह ताला हमेशा खुशो आबाद रखे। निसा ने बेटी बहू का सदका दिया। हैदर याशा की तरफ बाजू करने लगा तो रमीशा ने हैदर याशा के गोद में रखा। वो ऐसा ही था, सभी से घुल मिल जाता, मगर जब रोता तो सिर्फ रमीशा के पास जाते, खामोश होता। माशाल्लाह, अल्लाह जल्द ये दिन लाए। भाभी हादिया की बात पर शावेज के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई जबकि याशा को समझ न आई। आमीन सुम्मा आमीन, सभी ने एक साथ कहा दिलों में। याशा बच्चे, ये क्या तुम चिड़िया जितना खाती हो, चलो शाबाश ये खाओ। वो एक एक चीज़ उसकी प्लेट में रख रही थी। मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। क्यों भाई, खाओगी तो खाने होगा ना। अच्छा, इसमें आयल है तो ये आलू का पराठा खाओ। निसा ने हलवे का डोंगा उठाते उसकी प्लेट में पराठा रखा। जी तो देवरानी साहिबा। नाश्ता करते मर्द हजरात उठ चुके थे। खवातीन भी बातें करने लगी थीं, साथ साथ अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गईं जबकि नमश हैज़ल ने याशा को घेर लिया। अरे भाभी साईं, मेरी बेगम को कम तंग करिएगा। शावेज अपना फ़ोन डाइनिंग टेबल पर भूल गया था, वही लेने आया तो याशा को दोनों के साथ देखते शरारत से बोला जिस पर याशा के चेहरे पर लाली छाई। ओहो, वो फ़ोन लेते मर्दाने में चला गया। रात तो कोई बहुत डर रहा था, घबरा रहा था और अभी ये हया की लाली, ये झुकी पलकें, लगता है कोई शर्मा रहा है। नमश उसके चेहरे को छूते बोली तो याशा ने लब काटा। अरे कम तशद्दुद करो इन पर, रात क्या कम सितम ढाए होंगे देवर जी ने इन पर। बब भाभी, याशा आंखें मीच गई। कैसी गुजरी रात बब, प्लीज़। वो सुरख पड़ गई, गाल दहकने लगे। रात का एक एक पल आंखों के पर्दों पर उजागर हुआ। शावेज का लमस उसके अंग अंग पर ताज़ा हुआ। नहीं तंग करें भाभी। अरे जानम, ये काम तो शावी लाला का है। हैज़ल आंख बिंक करती बोली तो याशा कुशन उठाते मुंह छुपा गई। माशाल्लाह, ऐसे ही खुश रहो, किसी की नज़र न लगे। हैज़ल की दुआ पर नमश के साथ साथ याशा ने भी आमीन कहा दिल में। जाओ याशा, कमरे में आराम करो, ये दोनों तुम्हें ऐसे ही तंग करेंगी। रमीशा दोनों को देखते बोली, हाँ हाँ जाओ भाई। रात भर शावी लाला ने। याशा तेज़ी से उठते भागी। हैज़ल की बात अधूरी ही रह गई। ऊपर की जानब, नहीं तंग करो दोनों, बेचारी को चेहरा देखो उसका, अंगारों की मानद दहक रहा। वलीमा के लिए जगह तैयार की जा रही थी। हमेशा की तरह वलीमा गाँव में ही फार्म हाउस पर था। लड़के वहाँ जा चुके थे इंतज़ामात देखने। 12 बजे ब्यूटिशन ने आना था याशा को तैयार करने।
اس بیچ عیاشہ کی سبھی سے بات ہوئی تھی باری باری۔ اپنی بہن کو خوش دیکھتے زرحان بھی خوش تھا۔ سکون سا دل میں اتر گیا کہ اس نے بہن کے ہم سفر کے لیے ایک اچھے انسان کا انتخاب کیا تھا۔ ہیزل عیاشہ تیار ہو گئی۔ جی تائیس آئی ہوں۔ تم لوگ حویلی آؤ گے پہلے کہ سیدھے فارم ہاؤس؟ حویلی تمکن لوگ رستے میں تھے۔ کیا کہہ رہی؟ یہاں آئیں گے پہلے؟ چلو اچھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بچی وہ لوگ پہنچ آئے تھے۔ تائیس آئی مبارک ہو، بہت بہت۔ تمہیں بھی مبارک ہو ممانی جان، خیر مبارک۔ بچے تم سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ انشا ارہا دونوں ملی۔ زرحان بچے اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ ملازم زرحان کے لائے مٹھائی اور فروٹ کے ٹوکرے کچن میں لے جا رہے تھے، جبکہ کچھ گفٹس تھے جو لاتے حال میں رکھے۔ یہ ضرورت سے نہیں، خوشی سے لایا ہوں۔ کہاں ہے آپ کی بہو؟ یہ رہی میری دیورانی نمش عیاشہ کو لیے کمرے سے نکلی تھی۔ ماشاء اللہ بھائیو، یہ میری گڑیا ہے۔ ذرا اسے دیکھتے بولا، کیوں بھائیو، میں اچھی نہیں لگ رہی؟ یہ تو کوئی اپسرا ہے جو شاید غلطی سے زمین پر اتر آئی ہے۔ تو عیاشہ چھنپ گئی اور بھائیو کے سینے سے لگ گئی۔ اسی وقت شاویز حویلی میں انٹر ہوا۔ سیاہ سوٹ میں وہ فارم ہاؤس پر ہی تیار ہوا تھا، انتظامات دیکھتے بلکہ سبھی لڑکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو گڑیا؟ الحمدللہ۔ تمکن شاویز سے ملی۔ عیاشہ کی پلکیں جھکیں کیونکہ اس کی نگاہیں اپنی بیگم پر ہی ٹھہر گئی تھیں۔ گلا کھنگارتے زرحان شاویز کے سامنے آیا تو وہ رج کے بد مزہ ہوا کیونکہ زرحان عین عیاشہ کے سامنے آ گیا تھا۔ آفیشلی بیوی ہے میری اب تو، شاویز جلے دل سے بولا تو زرحان کی مسکراہٹ رکی، جبکہ عیاشہ چھنپ گئی سب کے سامنے۔ ڈیڈ، عیاشہ باپ سے ملی۔ میرا بچہ۔ وہ اداس ہو گئے تھے ایک ہی دن میں۔ اس کے بعد ماں سے، مجھے لگتا ہے ابھی نکلنا چاہیے، سبھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ برہان کی بات پر سبھی نے اتفاق کیا۔ عزم اور عصام آپ لوگوں کو لینے آئے ہیں۔ شاہ اور بدر دونوں مہمانوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ عیاشہ شاویز کے ساتھ تھی جبکہ باقی سبھی عزم لوگوں کے ساتھ۔ شاوی کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا گئی جب شاویز نے اس کے حنائی ہاتھ پر لب رکھے۔ ولیمہ رات کا تھا، ابھی ملگجا سا تھا۔ کیمروں کے فلیش کی روشنی میں شاویز اور عیاشہ کی انٹری ہوئی۔ سبھی ان کی جوڑی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر سٹیج پر بیٹھنے کے بعد شاویز اٹھ کر مردوں کی طرف چلا گیا جبکہ عیاشہ کے پاس سبھی لڑکیاں موجود تھیں جو اسے تنگ کر رہی تھیں۔ رملہ آج بھی نہیں آئی تھی، نزد کے لاکھ کہنے پر بھی۔ بینش، یہ رمیشہ ہے نا؟ ایک عورت نے رمیشہ کا پوچھا جو سٹیج سے نیچے آئی تھی۔ حیدر کے لیے، ہاں بیٹی ہے نا اس کی؟ ایک سنہ طلاق ہو گئی ہے اس کی۔ جی، آگے کیا ارادہ ہے؟ ابھی تو شاید کہیں نہیں شادی کی۔ خیریت، آپ بڑی دلچسپی لے رہی؟ بینش نے مسکراتے مسز احمد کو پوچھا۔ وہ آغا سائیں کے جاننے والے تھے حیدرآباد سے۔ مسز احمد مسکرا دیں۔ انہیں رمیشہ پسند آئی تھی اپنے چھوٹے دیور کے لیے جس کی 6 ماہ پہلے بیوی کی وفات ہو گئی تھی اور 2 بچے تھے، ایک 15 سال کی بیٹی تھی اور 10 سال کا بیٹا تھا۔ رمیشہ ماشاءاللہ پیاری بچی ہے۔ کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ مسز احمد نے نسا بیگم سے پوچھا تو نسا ٹھٹکی، یہ موقع نہیں ہے ایسی بات کا، مگر مجھے رمیشہ پسند آئی ہے شافع کے لیے۔ باقی انشاءاللہ میں آپ سے کل فون پر بات کروں گی۔ جاتے وہ ملتے نسا کے کان میں بات ڈال گئی۔ نسا کو خوشی بھی ہوئی مگر وہ سنجیدہ بھی ہو گئی۔ وہ سبھی کیا سوچ رہے تھے مگر کیا قسمت کچھ اور سوچے بیٹھی تھی؟